औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। आज का रोज़ा जो लोग अभी अफ्तारी कर चुके हैं, आई होप उनका रोज़ा अच्छा गुजरा होगा और अच्छे कामों में, नेक कामों में, पढ़ाई में, इबादत में, सदका खैरात में, लोगों की मदद करने में, फैमिली की मदद करने में, पेरेंट्स की ओबीडियंस में उनका टाइम गुजरा होगा। और जो जो अभी स्टिल फास्टिंग सिचुएशन में हैं उनको उम्मीद है कि जल्दी उनकी अफ्तारी हो जाएगी। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने बाबुल अज़ान जो था वो ख़त्म कर लिया था, उसका अज़ान का बयान हमने ख़त्म किया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कंडीशंस ऑफ सलाह है, यानी नमाज की शराइत का जो बयान है। बाब शुरूतुस सलाह जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा लंबा बाब है क्योंकि अराउंड 20 इसमें अहादीस हैं हमारे पास, और कोशिश मेरी ये है कि कुछ अहादीस छोटी हैं तो हम इसको भी 3 क्लासेस में ख़त्म कर लें, ताकि उसके बाद फिर हम सुतरा का बयान इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला चैप्टर है, ये रमज़ान के अंदर हम काफ़ी सारा जितना नमाज कवर कर सकते हैं, ताकि जो जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हों। बाकी इंशाल्लाह ऑब्वियसली शवाल में और आगे ये क्योंकि बुक ऑफ जो सलाह है वो लंबी है, उसको ख़त्म करने में हमें 3-4 महीने लगेंगे पॉसिबली। लेकिन इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर हम 3 दिन में 3 क्लासेस में ख़त्म कर लेंगे। सो अपने अपने पीडीएफ्स आप लोग ओपन कर लें। अ, इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे 160 नंबर हदीस से। थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट में आपको बता दूं, जो शुरूत है वर्ड, यानी जो हमारा नमाज की शराइत का बयान है, तो जो शुरूत वर्ड हमारे चैप्टर के अंदर अरबी के अंदर आपको बुक में लिखा नज़र आ रहा है, ये शर्त की जमा है। सो उर्दू में ऑब्वियसली जो हम उर्दू स्पीकिंग्स हैं लोग, उनको शर्त का मतलब पता है। और आसान अल्फाज में अगर हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, अम्मी कहती थी कि वो अपनी शर्त रखती थी कि एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन आएगी तो साइकिल लेके दूंगी। सो ये क्या था कि ये शर्त हो गई, यानी अगर एक चीज़ होगी तो उसके साथ दूसरी चीज़ कनेक्टेड आपको मिलेगी। यानी अगर एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन नहीं आई तो फिर इसका मतलब है कि साइकिल भी नहीं मिलेगी। सो ये शर्त है जो कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी सिचुएशंस में देखते रहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कंडीशंस कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। सो बेसिकली शर्त शुरू जो है वो शर्त की जमा है। और फ़िक्ह के अंदर जो है वो हम ऑब्वियसली क्योंकि नमाज के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं कि नमाज के लिए जो शराइत हैं वो क्या हैं। सो ये बेसिकली फ़िक्ह के अंदर, यानी फ़िक़्ह जो होता है उसके अंदर ये वो चीज़ें होती हैं जो इबादत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और अगर ये ना हो तो इबादत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर फर्स्ट पोजीशन ना आई तो साइकिल नहीं मिलेगी, तो ये शर्त है, यानी फर्स्ट पोजीशन आना साइकिल मिलने के लिए शर्त है। सो लिहाजा नमाज के लिए भी जो हम शराइत पढ़ेंगे वो अगर नहीं होंगी तो उसकी वजह से, यानी अगर वो शराइत नहीं पूरी की जाएंगी तो नमाज भी नहीं होगी। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि सिर्फ शर्त होने की वजह से, यानी अगर वो जो चीज़ है, जैसे हम फॉर एग्जांपल वज़ू है, अब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, इसका मतलब है वज़ू जो है वो नमाज की शर्त होगी। लेकिन सिर्फ वज़ू करके अगर आप घूमते रहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज हो जाएगी। यानी शर्त वो चीज़ है जिसके होने ना होने की वजह से आपकी इबादत इफेक्ट होगी, यानी अगर आपने शर्त पूरी की है तो आपकी इबादत वैलिड है। लेकिन अगर आप सिर्फ शर्त पूरी करके घूम रहे हैं तो सिर्फ शर्त होने की वजह से, सिर्फ वज़ू करने की वजह से आपकी नमाज नहीं हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आपने याद ये रखनी है कि शर्त का मतलब ये है कि ये इबादत से पहले शुरू होती है। यानी जैसे वज़ू है, आपने वो वज़ू आपने इबादत से पहले कर लिया और फिर ये थ्रू आउट इबादत के, यानी थ्रू आउट नमाज के आपका वज़ू कायम रहना चाहिए। तो शर्त क्या हुई कि वो चीज़, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि अगर किबले की तरफ फेस करना शर्त है तो ये हम किबले की तरफ नमाज शुरू करने से पहले मुंह करके खड़े हो जाते हैं। तो शर्त नमाज की शर्त जो है वो चीज़ भी है कि नमाज शुरू करने से पहले आप वो शर्त एक्वायर करें, यानी वो चीज़ आपके पास या आप उसको फॉलो करें, और फिर थ्रू आउट इबादत वो चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए। सो ये भी शर्त की एक डेफिनेशन के अंदर आएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि शर्त और फ़र्ज़ में फ़र्क क्या है। शर्त और फ़र्ज़ में फ़र्क ये है कि जो शर्त है वो आपकी इबादत का हिस्सा नहीं होती, ये इबादत से अलग होगी। यानी फॉर एग्जांपल वज़ू को हम कह रहे हैं कि ये नमाज की शर्त है, तो नमाज जो है वो इट्सेल्फ एक इबादत है और वज़ू उससे अलग है। यानी वज़ू अगर आप करके, वही जो हमने बात की कि वज़ू करके घूम रहे हैं तो नमाज नहीं हो जाएगी। तो फ़र्ज जो शर्त है वो ये कि वो आपकी इबादत का रुकन नहीं होगी, यानी वो इबादत के अंदर नहीं होगी, वो इबादत से बाहर होगी। और जो फ़र्ज़ या पिलर्स या ऑब्लिगेशन या हम जो अरकान कहते हैं वो इबादत के अंदर मौजूद होंगे। जैसे तकबीर तहरीमा जो है वो रुकन है,
وہ پلر ہے نماز کا، تو وہ نماز کے اندر ہے. سو فرض اور شرط کے اندر فرق یہ کہ شرط جو ہے یہ دونوں ضروری ہیں نماز کے لیے یا عبادت کے لیے، لیکن شرط جو ہے وہ نماز سے باہر ہوگی، اور جو فرض ہے وہ obviously نماز کا رکن ہوگا یا وہ obligation ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو نماز کے لیے نارملی یعنی نماز کون ادا کر سکتا ہے، جو باقی ڈیٹیل میں شرائط ہیں وہ تو ہم الگ پڑھیں گے، لیکن جو نماز ہے وہ کون ادا کر سکتا ہے. ایک تو مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی کافر نماز ادا کر رہا ہے تو obviously وہ تو جب وہ توحید پہ وہ ایمان ہی نہیں لایا، کیونکہ نماز جو ہے وہ سیکنڈ پلر ہے اسلام کا. فرسٹ پلر کیا ہے؟ شہادہ. تو اگر اس نے شہادہ ہی نہیں لی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کا، آخری نبی ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. سو پہلی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نماز ادا کرنے کے لیے وہ اسلام یا مسلمان ہونا. دوسری چیز یہ کہ اس کا سینٹی، سینٹی سے مراد یہ کہ سینسیبل ہونا، یا جیسے کوئی پاگل ہے اب obviously اس کے اوپر، کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو سینس ہی نہیں ہے. جیسے جو انسین بندہ ہے یا جو کوئی ایسا شخص ہے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، تو اس کو کسی چیز کی دنیا میں سینس نہیں ہے. تو اس لیے دماغ کا اپنے ٹھکانے پہ ہونا یا دماغ کو صحیح ہونا ضروری ہے نماز کے لیے. یعنی نماز کے لیے جو شخص کوالیفائی کرے گا، آپ سمجھیں، اس کے لیے مسلمان ہونا اور دماغ کا ٹھیک ہونا یعنی سینٹی جو ہے، عقل کا صحیح کام کرنا وہ ضروری ہے. اسی طرح تھرڈ جو چیز ہے وہ انٹینشنز ہیں. یعنی نماز جو ہے وہ ادا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ادا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم جو بھی عبادت کریں گے اس میں انٹینشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ اگر وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہے تو وہ قابل قبول ہوگی. اگر وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، یا جیسے منافقین تھے وہ اپنے آپ کا اپنا نفاق چھپانے کے لیے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، تو ایسی جو عبادت ہے وہ ویسے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. لہٰذا جو انٹینشنز ہیں ہماری کوئی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، وہ فار دا سیک آف اللہ ہونی چاہیے. نمبر فورتھ چیز جو ہے وہ اس میں تمیز آتی ہے. تمیز سے مراد یہ کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو 2-3 سال کے بچے ہیں ان کو مدرس اگر پیار محبت سے اپنے ساتھ کھڑا بھی کر لیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نماز کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن وہ کبھی اس میں جو ہے نا وہ امی کی طرف دیکھ کے جھانک جھانک کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کبھی وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کبھی سجدہ کرتے کرتے الٹی جو ہے وہ اپنی گلاٹی مار کے الٹ جاتے ہیں. سو یہ جو ہے یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ 3-4 سال کا جو بچہ، 5 سال کا بچہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کھیل کود بھی کر رہا ہوتا ہے، بٹ وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، میری امی نے کھڑا کیا ہے یا میں اپنے ابو کو پڑھتے دیکھ رہا ہوں. سو یہ تمیز ہوتی ہے. تمیز کا مطلب یہ کہ صحیح اور غلط، یعنی مجھے کیسے بیہیو کرنا ہے کس سچویشن میں، یہ تمیز کہلاتی ہے. یوزولی یہ 7 سال کی عمر میں، 7 جو یہ ہے وہ ایک کٹ آف لائن ہمارے پاس حدیث کے اندر دے دی گئی ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 7 سال، حضور صاحب نے فرمایا کہ جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیں، یعنی ان کو پراپرلی اس کے اوپر آپ ٹرین کرنا شروع کر دیں نماز کے لیے. تو جو 7 سال ہے وہ یوزولی تمیز کے لیے کٹ آف لائن دی جاتی ہے، لیکن اس میں ہر بچہ ویری کرتا ہے. کچھ بچے جو ہیں جو ماشاء اللہ جو حفظ وغیرہ جن کو پیرنٹس بچپن سے ذرا دین کی تعلیم کے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ ایون 5-6 سال کے اندر بھی جو ہے وہ تمیز ان کے اندر ہوتی ہے، ان کو سینس ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے، اس میں ہنسی مذاق نہیں کرتے. وہ بڑے سیریسلی 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر سے میں بھی وہ پراپرلی جو ہے وہ اگر فادر کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ جماعت اٹینڈ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کو ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی کھیل کود نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ بیسک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. اب ہم چلتے ہیں اپنی جو ٹیکسٹ کی طرف ہے. آپ لوگ اپنا PDF کھول لیجئے. جسٹ سیکنڈ. جی، حدیث نمبر 160 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آج. حدیث نمبر 160 میں حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران نماز جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ واپس جائے، از سر نو وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے. از سر نو سے مراد یہ کہ نئے سرے سے وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ پانچوں نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. سو یہ اچھا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اب جب یہ حدیث پڑھیں گے تو اس میں بڑی انڈرسٹوڈ ہیں، یعنی ہمیں آلریڈی وہ پتہ ہیں، تو ان کے اندر پھر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے وضو والے باب میں جو نواقض الوضو تھا، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں، اس میں بھی پڑھی ہوئی ہیں. پلس یہ کہ ہماری ڈیلی آبزرویشن ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں کہ اوبیسلی اگر جو ہے وہ گیس خارج ہو جائے گی نماز کے دوران تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اوبیسلی آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. سو یہ حدیث جو ہے وہ یہ بیسیکلی کلیئر کر رہی ہے ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کے دوران اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے، یعنی گیس پاس کر دے وہ،
تو وہ اس کی نماز بیسیکلی ٹوٹ جائے گی اور وہ واپس جائے گا اور جا کے وہ نیا وضو کرے گا اور دوبارہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہو گیا. سو اس سے ہمیں پہلی چیز تو یہ پتہ چل جاتی ہے کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ہوا خارج ہو. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ نماز قائم نہیں رکھ سکتے کیونکہ وضو جو ہے وہ ضروری ہے نماز کے لیے. اور اسی سے ہمیں جو امپورٹنٹ فرسٹ ہمارا جو شرط ہے وہ پتہ چلی کہ وضو یا طہارت یا تیمم یا غسل. یعنی اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو obviously غسل کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا پاک ہوئے ہوئے. یعنی جو طہارت ہے بیسیکلی وہ ضروری ہے, نماز کی شرط ہے اس میں. اگر تو وہ جنرلی میجر امپیورٹی میں نہیں ہے تو وہ صرف وضو کرے گا. اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ جنابت کی حالت میں یا خاتون حیض کی حالت میں اور وہ وہاں سے فارغ ہو گئی ہیں تو پھر وہ غسل کریں گی. اگر غسل کے لیے پانی نہیں اویلیبل, اور جو ہم نے تیمم کی جو پری ریکویزٹس پڑھی تھی کہ کن کن حالات میں تیمم ہو سکتا ہے, تو لیٹس اسیوم کہ اگر ان کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر وہ تیمم غسل کا ریپلیسمنٹ کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. سو لہٰذا اس سے ہمیں پہلی شرط پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت کا ہونا ہے. یعنی جو اسپرچول طہارت ہے اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وضو یا تیمم یا غسل یہ ضروری شرط ہیں. ٹھیک ہے, اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا. اب امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی یاد یہ رکھنی ہے کہ اگر نماز کی, جیسے فار ایگزامپل اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, 4 فرض پڑھ رہے ہیں, 4 فرض میں آپ نے 3 فرض پڑھ لیے اور پھر ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. اب آپ جائیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے وضو کر کے واپس آئیں گی. تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کیونکہ 3 پڑھ چکی تھی اور تیسرے پہ ٹوٹی تھی تو آ کے چوتھی پڑھ لی, بلکہ آپ نے وہ 4 رکعت جو فرض ہیں وہ پوری دوبارہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہے, اس کی آپ نے رول یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے, کوئی بھی عبادت جو کمپلیٹ ہونے سے پہلے ٹوٹ جائے یا مکمل نہ ہو پائے اس کو آپ نے اثر نو اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ میں آپ کو مطلب اس میں حج عمرے کو ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, یہ نارمل آپ کو میں فاسٹنگ اور نماز کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا روزہ ہے, ٹھیک ہے, اب روزہ جو ہے وہ لیٹس اسیوم کہ 6 بجے افطار ہونی ہے. سو 5:55 پہ افطاری سے 5 منٹ پہلے یا ایون 5:58 پہ آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے. سو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, بے شک وہ 2 منٹ پہلے ہی ٹوٹا ہے لیکن وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. اب آپ 2 منٹ پہلے ہی افطاری کر لیں, اور پلس یہ کہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو وہ جو آپ نے پورے دن کا روزہ رکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا, لیکن آپ کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوا, بے شک وہ 2 منٹ پہلے ٹوٹا ہے. کیونکہ سب کانٹیننٹ میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اگر پتہ نہیں کیا 11 یا 12 بجے کہتے ہیں کہ روزہ اگر اس سے پہلے پہلے ٹوٹ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ گیا, اور اگر 12 بجے جو سکھوں کا ٹائم ہے وہ گزار لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے. اگر روزہ 1 منٹ پہلے بھی افطار سے پہلے ٹوٹ گیا تو آپ نے روزہ دوبارہ پورا, یعنی آپ کو میک اپ کرنا پڑے گا وہ پورا روزہ. اسی طرح نماز میں بھی اگر نماز بے شک آپ کی اتحیات, آپ آخری تشہد پڑھ رہے ہیں, آپ اس میں درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں, آپ نے ابھی سلام نہیں پھیرا, اس سے پہلے اگر آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ 4 فرض یا 3 وتر یا جو بھی آپ پڑھ رہے تھے نماز وہ آپ کو دوبارہ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ پہلی حدیث ہوگی ہماری. حدیث نمبر 161 ہمارے پاس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اچھا, یہ وہ حدیث ہے, اس میں کچھ حدیثیں ایسی آئیں گی جو ہم سب کے لیے, جب میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی تھیں تو وہ تھوڑی کنفیوزنگ تھیں, پھر آبویسلی ٹیچرز بتاتے ہیں. اور یہ وہ اس میں کچھ حدیثیں آپ کو وہ ملیں گی جو اکثر آپ لوگ واٹس ایپ والے گروپ کے اندر, بیوٹی والے گروپ کے اندر پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور اس میں ہمیں پھر وہ جو سطر کور کرنے اور پاؤں والی جو حدیث ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے کہ عورتوں کو پاؤں کور کرنے ہیں یا نہیں نماز میں. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث ہے, وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حیض آتا ہے, یعنی وہ عورت جو بالغہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتی. دوپٹے کا مراد جو ہے وہ خمار کا ورڈ یوز کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے اسے نسائی کے علاوہ 5 نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 161 نمبر حدیث ہے. اب حائض یہ جو ہے وہ obviously حیض کا ورڈ یوز ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیوبرٹی جس کو یعنی بالغ ہوگی ہے وہ بچی, اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اس کو پیوبرٹی آ گئی, اس کو پیریڈز ہو گئے تو وہ بالغ ہوگی. اور بالغ جو عورت ہے یا بچی ہے, ونس وہ پیوبرٹی اٹین کر لے گی تو اس کی نماز بغیر خمار کے نہیں ہوگی. خمار میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب اس میں کنفیوژن کیا ہوتی ہے, اکثر بچیاں جو ہیں وہ یہ حدیث بھیجتی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ جنرلی خمار یا حجاب نہیں کرتی تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی.
ٹھیک ہے، تو آلدو کہ وہ ایک الگ سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر یہ نماز کی حالت میں بات ہو رہی ہے، یعنی اگر نماز کوئی بالغ میں اور آپ اگر بغیر سر کور کیے کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں نماز کی حالت میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بغیر خمار کے نماز ادا کرے گی بالغ بچی یا عورت تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں تو حائزہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی، جیسے اگر کسی کا دماغ خراب ہو تو وہ یہ رولنگ نکال لے گا کہ حیض میں نماز پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو حائزہ کا مطلب یہاں پر پیریڈز میں نماز ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی حیض والی عورت کی بات نہیں ہو رہی. اس کا یہاں پر مطلب جو ہے وہ بالغ ہے، کہ جس کو پیریڈ ہو گئے اور پیورٹی آ گئی ہو. اچھا، اب خمار کیا چیز ہے؟ خمار جو ہے نا وہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو کہ خمر سے نکلا ہے، اور خمر ہم سب کو پتہ ہے شراب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو خمر جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے سر کو یا دماغ کو کور کر لے. ٹھیک ہے، یعنی سر کو کور کر لے. تو خمر جو الکوہل ہے اس کو بھی خمر اس لیے کہتے ہیں بیکاز وہ برین کو کور کر لیتی ہے. سو خمر سے خمار نکلا ہے، اور یہ کپڑے کا ایک ایسا پیس ہے جو کہ آپ کے سر کو، یعنی آپ کے سارے بالوں کو، آپ کے کانوں کو، نیک کو، شولڈرز کو، کندھوں کو اور بریسٹ کو کور کرے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے نا خمار اور اس کے امیجز دیکھیں تو ایک خمار جو ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیس آف کلاتھ ہے جو کہ سر کو، کانوں کو، گردن کو، کندھوں کو اور سینے کو کور کرے گا، یعنی وہ سینے تک پورا ایریا کور کرتا ہے اور وہ خمار کہلاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمار کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی بالغ عورت کی. اور یہ ٹربن یا کوئی جیسے آپ یہ دیکھیں نا جو یہودی عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ٹربنس باندھی ہوتی ہیں، یا جو فیشن ہے آج کل کے لوگ حجاب کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے فیشن کر کے اس کو عجیب و غریب سٹائل میں لپیٹ لیتے ہیں. تو نماز کے اندر یہ جو ٹربن ہے یا اس قسم کی چیزیں اس سے نماز قبول نہیں ہوگی. کان ڈھکے ہونے چاہیے، گردن ڈھکی ہونی چاہیے، بریسٹ ڈھکا ہونا چاہیے، شولڈرز ڈھکے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اور اس میں پرائمریلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بال، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بال، کیونکہ اگر تھوڑے سے کہیں سے ایک آدھا بال آپ کا، یا تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کبھی پنکھا چل رہا ہو، یا اگر آپ نے جب نیچے سے بیٹھے ہوئے جب دوبارہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور لمبی اگر ہماری یہ نماز کی چادر ہو یا عبایا ہو تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تو ایک دم سے کھنچ جاتی ہے پیچھے کی طرف، سر کا جو ہے وہ پیچھے کی طرف کھنچ جاتا ہے. تو اگر تو تھوڑے سے بال کھل گئے ہیں تو امیجیٹلی آپ اس کو ڈھک لیں. لیکن اگر آپ کا وہ خمار ہی کچھ اس طرح لوز ہو کے گر گیا ہے اور بال سارے کھل گئے ہیں تو پھر آپ کی نماز انویلڈ ہوگی، پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، سو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورا جو ہے یعنی ستر کور کرنا یہ کنڈیشن ہے صلاح کی، یعنی عورت کے لیے. اب مردوں والے بھی آگے آئے گی حدیث، یہ بھی عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ عورت جو بالغ عورت ہے اس کے لیے ستر کور کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اس حدیث میں ہم عورت کے اپر پارٹ کے کپڑوں کی بات کر رہے ہیں. اب آگے ایک اور حدیث آئے گی جس میں عورت کے لوور کپڑوں کی بات بھی ہوگی، لیکن اس کے اندر ہم خمار کی بات کر رہے ہیں جس میں اس کا سر، اس کے کان، گردن، شولڈرز اور سینہ ڈھکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی ایسے کپڑے، یعنی بہت لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں اسپیشلی باہر کے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچیاں ینگ جو ہوتی ہیں انہوں نے بڑی فٹنگ والی فل سلیوز کی شرٹ پہنی ہوتی ہے، ڈریس شرٹ ہوتی ہے، یا وہ ٹی شرٹ فل سلیو والی یا سویٹ شرٹ ٹائپ فٹنگ والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کندھوں کی شیپ بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں بریسٹ کی شیپ بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے، اس میں گردن بھی کھلی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ حجاب لپیٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ نہیں پہنا، یعنی اگر وہ نیکڈنس کو کہا جا رہا ہے نا بیسیکلی کہ اگر وہ کھلی ہوگی جگہ تو نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی اگر کندھے کھلے ہیں عورت کے، یا اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، یا اس کی کان کھلے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی، یا بال. تو یہی سیم رولنگ جو ہے یہ ہائیلی فٹڈ کپڑوں کے لیے بھی آتی ہے. یعنی اگر کوئی بچی یا کوئی عورت بہت ٹائٹ حجاب، اس طرح کہ وہ بالکل بس اس نے حجاب اوپر سر پہ اور گردن پہ لپیٹا ہوا ہے اور نیچے اس کے کندھے بھی اس نے شرٹ ایسی پہنی ہے، قمیض ایسی کوئی فٹنگ والی پہنی ہوئی ہے جس کے اندر اس کا بریسٹ بھی پرومیننٹ ہے، کروز پتہ چل رہے ہیں بریسٹ کے، شولڈر کے کروز بہت پتہ چل رہے ہیں، یا بازو کی جو موٹائی ہے، یعنی فٹنگ والی شرٹ ہے جس کی بازو میں اس کی سرکمفرنس پتہ چل رہی ہے، تو یہ بھی نیکڈنس میں آتا ہے. وہ ہم آگے حدیث بھی ڈسکس کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کھلی کھلی ہونی چاہیے. یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سوئم سوٹ پہن کے نماز پڑھنے لگ گئے ہیں تو آپ کہیں کہ میں تو ڈھکی ہوئی ہوں پوری، ایسا نہیں ہے. آپ کا جو لباس ہے، آپ کا خمار جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ فیس جو ہے وہ نماز میں ایگزمپٹڈ ہے کورنگ کے لیے.
लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रही हैं जहाँ पर नामहरम गुजर रहे हैं, तो फिर उस केस में आप नकाब के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। या जैसे कोविड के अंदर सिचुएशन इस तरह हुई थी कि इन्फेक्शन का ख़तरा था, तो स्कॉलर्स ने उस वक्त भी परमिशन दी थी कि मास्क लगा के नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद वगैरह में, जैसे ख़वातीन जाके पढ़ रही थी। तो उसमें, या जैसे इवन वहाँ पर हज उम्रे के अंदर भी मास्क लगाया जा सकता था, क्योंकि वो कोविड के अंदर बड़ी टेक्निकली एक स्पेशल फतवा जो है वो इशू किया गया था। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो उसमें नमाज में फिर आप नकाब यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर औरत घर में पढ़ रही है, या इवन जब जमात में भी पढ़ रही होती है, तो जमात में वो पीछे होती है सफ़, क्योंकि औरतों की सफ़ें पीछे होती हैं, मर्द आगे होते हैं, तो मर्द नमाज में पीछे तो मुड़ के नहीं देखेगा ना औरत को। तो चेहरा जो है वो खुला रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर मर्द इर्द गिर्द हो, तो उस केस में फिर वो चेहरा ढक लेगी। ठीक हो गया, ये 161 नंबर हदीस होगी। अब आ जाते हैं हम 162। आज हम 7 हदीसें करेंगे, ठीक है, 166 तक करेंगे इंशाल्लाह हम। 162 नंबर हदीस है हमारे पास जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, जब कपड़ा बड़ा और फराग हो तो नमाज में कपड़ा खूब जिस्म पर लपेट लो। और मुस्लिम की हिदायत में है कि कपड़ा कुशादा हो, सॉरी, मुस्लिम की रिवायत में, नॉट हिदायत, मुस्लिम की रिवायत में है कि कपड़ा कुशादा हो तो कपड़े के दोनों किनारों को कंधों पर दोनों तरफ डाल लो, और अगर कपड़ा तंग और छोटा हो तो इसे तहबंद की सूरत में बांध लो। बुखारी और मुस्लिम में। और बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज ना पढ़े जब तक कि इस कपड़े का कोई हिस्सा इसके कंधों पर ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो रही है, जो हमने पिछली वाली हदीस पढ़ी थी वो औरतों की थी, ये मर्दों की बात हो रही है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये दो हदीसें नरेट हो रही हैं, एक जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इसमें बताया ये जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें, वो जो सहाबा का ज़माना था ना, उसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। यानी बहुत सारे सहाबा के नाम बहुत ही गरीब थे कि उनके पास खाने को खाना नहीं होता था, और पहनने को एक कपड़ा भी पूरा नहीं होता था। कुछ सहाबा तो बेचारे इतने जो है वो गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी कि उनके पास जो है ना वो एक ही कपड़ा होता था, और वो इतनी छोटे साइज़ का होता था कि समझ नहीं आती थी कि उसे सतर ढकें या जिस्म ढकें। तो ये उस ज़माने की बात हो रही है। आजकल के ज़माने में ऑब्वियसली हम तो, मतलब जो गरीब बंदा है उसके भी पास भी कम से कम यूजुअली दो जोड़े तो होते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल मिडिल क्लास या जो अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं, उनकी तो बाकायदा वार्डरोब्स ही अलग होती हैं। समर की अलग होती है, विंटर्स की अलग होती है, फिर घर के पहनने के कपड़े अलग होते हैं, नाइट सूट अलग होता है, पार्टी में जाने के कपड़े अलग होते हैं, जो शलवार कमीज़ है वो अलग होता है। और औरतों में भी इसी तरह है, औरतों में हमारे नाइट सूट के कपड़े, और घर के पहनने के, और बाहर के पहनने के, और फिर शादियों में पहनने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत नेमतें दी हैं, हम सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन ये सहाबा जो थे बेचारे, ये बहुत मासूम थे इस लिहाज से कि इनके पास नहीं होते थे इतने वसाइल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में, या इवन आजकल के ज़माने में भी, अगर कोई है ऐसा तंगदस्त जिसके पास नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बड़ी चादर है, यानी एक कपड़ा है बट वो बड़ा है, तो उसको जो है ना जिस्म के गिर्द लपेटना है। अब जिस्म के गिर्द, ये मर्द की बात हो रही है, औरत की बात नहीं हो रही। जिस्म के गिर्द कैसे लपेटना है? क्योंकि अगर आप सोचें, इमेजिन करें, अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह लपेटने की इसमें बताया गया है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें करके दिखाया था कि कैसे लपेटना है। सो अगर आप सोचें कि जैसे सुपरमैन का केप होता है, तो अगर सहाबा या कोई ऐसा शख्स जिसने नीचे कुछ नहीं पहना, वो अगर सुपरमैन की केप की तरह सिर्फ गर्दन पे बांधेगा, तो पीछे से तो उसका जिस्म ढक जाएगा, शायद आगे से भी ढक जाए, लेकिन सामने से वो खुलेगा, फ्रंट से तो सतर तो नहीं ढकेगा ना। देखें, जब नमाज में वो झुकेगा, खड़ा होगा, तो सतर खुलेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तरकीब क्या बता रहे हैं कि अगर आप एक चादर लें, बड़ी चादर, लेट्स अज्यूम कि जैसे हमारी नमाज की चादर होती है, जो रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल नमाज की चादर, और उसको बगलों के नीचे से निकाल के, ठीक है, दोनों उसके कोने जो हैं, आपने उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ा, बगलों के नीचे से निकाल के, और जो राइट साइड वाला जो कोना आपके हाथ में है, उसको आप सामने से गुजार के, गर्दन के सामने से गुजार के लेफ्ट साइड पे ले जाएं। और जो लेफ्ट हाथ में आपके कोना है, उसको गर्दन के सामने से गुजार के राइट साइड गर्दन के पीछे ले जाएं, और पीछे ले जाके दोनों को बांध लें। तो उससे क्या होगा कि जो फ्रंट के फ्लैप्स हैं वो दोनों आगे पीछे कवर कर लेंगे, यानी एक के ऊपर एक कवर कर लेंगे ना, जैसे स्टाइल सा बन जाएगा। अगर आप में से कोई डिज़ाइनर हो तो वो इसको समझ लेगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन इससे क्या होगा कि वो जो है वो पीछे बांध लेंगे, तो उससे सतर ढक जाएगा पूरा जिस्म। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि या तो इस तरह कर लो, या अगर छोटा कपड़ा है, अब लेट्स अज्यूम कि किसी के पास दुपट्टे या स्कार्फ के जितना कपड़ा है, तो उसमें तो अगर वो ऊपर इस तरह करेगा तो नीचे से जो जो मेन सतर है वो खुल जाएगा। तो ये, और ये मर्दों की बात हो रही है, मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि ये मर्दों की बात हो रही है। तो उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर किसी के पास छोटा कपड़ा है, तो वो सिर्फ अपने जो मेन सतर है, यानी नाफ से लेकर घुटने तक का जो सतर है, उसमें वो फिर अच्छी तरह लपेट ले, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेन ढकना मर्द के लिए ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर खोल ले और नीचे ढक ले, या नीचे खोल ले ऊपर ढक ले, तो प्रायोरिटी वाइज चलना है।
اور جتنی آپ کے پاس کپڑا ہے، جتنا وسائل ہے، اس کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی حدیث میں تو وہ یہ بتا رہے ہیں، دوسری حدیث میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کسی کے پاس بڑا کپڑا ہے یا وسائل ہیں، تو پھر جو مرد کی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنے شولڈرز کو ڈھک کے نماز ادا کرے، یعنی اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو پھر وہ شولڈرز کو ڈھک کے نماز ادا کرے۔ ایکسکیوز می۔ اچھا، اب اس کی جو ہے ہم رولنگز دیکھ لیتے ہیں۔ امپورٹنٹ رولنگز جو ہے وہ یہ ہیں کہ جیسے عورتوں کو نماز میں یا ویسے بھی نماز کے باہر بھی سطر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مرد کے لیے بھی سطر ڈھکنا ضروری ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مردوں کو بھی بڑا خیال رکھنا ہے نماز کے اندر، اسپیشلی ہم کیونکہ نماز کی بات کریں تو ہم نماز کو ہی ٹاپک مین پوائنٹ رکھیں گے کہ اگر تو کپڑا ان کے پاس کوئی ایسا غریب ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے کپڑے، تو ایٹ لیسٹ اس کو مین سطر اپنا ڈھکنا ہے نماز میں، اور اگر اس کے پاس پاسبل ہے کہ وہ کوئی ٹی شرٹ یا کوئی اوپر بھی چیز پہن سکے جس میں اس کے کندھے ڈھک جائیں، تو پھر وہ اس کو، مطلب یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، بٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر جو ہے وہی پہن کے وہ پڑھ لے نماز، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ مردوں کے کیس میں گھٹنے بھی ضرور ڈھکے ہونے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کیئرلیسنیس، مرد حضرات جو ہیں وہ گرمیوں میں اپنی شارٹس پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور وہ شارٹس جو ہیں وہ گھٹنے سے اوپر ہوتی ہیں، تو جو ناف سے گھٹنے تک کا ایریا اس میں گھٹنا انکلوڈڈ ہے، یہ سطر ہے، تو اس لیے اس میں نماز انویلڈ ہوگی، یعنی اگر آپ کے باپ یا ابو تو خیر نہیں پہنتے، تمیزدار ہوتے ہیں سب کے، بھائی یا بیٹا جو ہے یا شوہر آپ کا اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے گرمیوں میں، تو شارٹس پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شارٹس جو ہیں وہ گھٹنے کور کرنے چاہیے، گھٹنے اگر کھلے میں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی عام ٹائم میں بھی وہ گھٹنے کھول کے، آپ سطر کھول کے بیسیکلی گھوم رہے ہیں، تو اس لیے اگر آپ بینگ اے مدر یا ایز اے وائف شاپنگ بھی کرنے جاتی ہیں، تو اگر شارٹس یا اس ٹائپ کی جو بھی کپڑے لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ یا بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے، تو وہ نیز کو کور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ حج اور عمرے کے موقع پہ بھی مردوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے شولڈرز کور کر کے نماز پڑھیں، اگر دو نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک ضرور کریں، لیکن دونوں کور کر کے کرنا، کیونکہ حدیث کے اندر ہمیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کر سکتا ہے وہ ضرور اس کو کور کرے، یعنی جس کے پاس کپڑا ہے وہ دونوں شولڈرز کور کرے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر سطر کھلا ہوگا تو نماز انویلڈ ہو جائے گی، اس سے مراد یہ کہ کچھ لوگ مرد حضرات میں دیکھیں، عورتیں تو آلریڈی اوپر ابایا پہن کے یا نماز کی لمبی چادر پہن کے نماز پڑھتی ہیں، تو عورتوں کا سطر کھلنا اتنا پاسبل نہیں ہے، لیکن مردوں میں کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ٹی شرٹ پہن کے جاتے ہیں، اور ٹی شرٹ کے نیچے انہوں نے کوئی ویسٹ یا بنیان نہیں پہنی ہوتی، اور ساتھ میں جو جینز ہوتی ہے، تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، ان کی پیچھے سے کمر اور جو اپر پارٹ آف ہپس ہیں وہ کھل جاتے ہیں، سو یہ اگر کسی کی اس طرح نماز ہے تو وہ نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ سو اس لیے مردوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹی شرٹ پہن کے جا رہے ہیں تو وہ نماز سے پہلے ایٹ لیسٹ اس کو اپنی جینز یا جو بھی انہوں نے ٹراؤزر پینٹس پہنے ہوئے ہیں اس کے اندر ٹک ان کر لیں، تاکہ جب وہ جھکیں سجدہ کریں رکوع کریں تو پیچھے سے کمر نہ کھل جائے، اور پلس یہ کہ آبویسلی جب آپ اٹھ رہے ہیں جو پیچھے صف میں بندہ ہے اس کی نماز آپ خراب کریں گے، کیونکہ اس کی نظر آپ کے سطر پہ پڑے گی، آبویسلی آپ اگر آگے اس طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں اور آپ سجدے سے اٹھ رہے ہیں اور وہ بھی سجدے سے اٹھ رہا ہے تو اس کی نظر آپ کے سطر پہ پڑ جائے گی، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ یہ کہ اگر کپڑے بہت ٹائٹ ہیں، ابھی تو ہم یہ مردوں کی بات کر رہے ہیں لیکن عورتوں میں بھی یہی چیز ہے، اگر کپڑے ٹائٹ ہیں جیسے سکنی جینز مردوں میں نے پہنی ہوئی ہے، یا کوئی ایسے ٹراؤزرز پہنے ہوئے ہیں جو ٹائٹ ہیں، سویم ویئر ہے، جم کے کپڑے ہیں کوئی اس طرح کے جو فٹڈ ہیں، تو اس کیس میں نماز انویلڈ ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر سطر کی شیپ پتہ چل رہی ہے تو ایک جو ہم حدیث میں ورڈ پڑھتے ہیں وہ ہے ڈریسڈ یٹ نیکڈ، یعنی کپڑے پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہونا، تو ڈریسڈ یٹ نیکڈ کا جب ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کپڑا موجود ہے لیکن پھر بھی برہنہ ہے، وہ کس طرح کہ یا تو کپڑا بہت باریک ہے یا کپڑا اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اس میں جو جسم کا ایک ایک کرو ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا نظر آ رہا ہے آپ کو، لائک ویژولی نہیں نظر آ رہا لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ اگر فٹڈ ہے تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت اور مرد کا جو عورہ ہے وہ میں آپ کو شارٹلی بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو کیونکہ عورت کے ساتھ الگ عورہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت کا عورت سے جو پردہ ہے، پھر عورت کا مرد کے سامنے جو نامحرم مرد ہے، کوئکلی میں آپ کو عورت کا بتا دیتی ہوں کیونکہ obviously ہم زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہی ہیں یہاں پر ہمارے پاس۔ جو عورت ہے اس کا نامحرم مرد کے سامنے پورا پردہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت، حضور صاحب نے فرمایا کہ عورت پوری کی پوری جو ہے وہ عورہ ہے،
یعنی پورا کا پورا سطر ہی ہے. تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو آبویسلی جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، کچھ اسکالرز ہاتھوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن اگر ہاتھوں پہ زینت کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس کو ڈھکنا ہے. ادروائز اگر آپ کے ہاتھ نارمل ناخن کٹے ہوئے ہیں، کوئی نیل پالش کچھ نہیں لگی، تو پھر ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں. چہرے کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن میں اس بات پہ جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے اور جتنا میں نے اس کو سمجھا ہے، اور جو موسٹ اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ ہے، جو میجورٹی اسکالرز ہولڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محرم کے سوری نامحرم کے سامنے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، اب جب محرم کے سامنے آئیں گے تو محرم کے سامنے عورت جو ہے، یعنی باپ بھائی کے سامنے، وہ اپنے زیور کھولنے والی جگہ، زیور پہننے والی جگہ کھول سکتی ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا بازو کھول سکتی ہے، جیسے چوڑیاں جہاں پر پہنتے ہیں یا بازو بند پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اوپر سے کندھے نہیں کھول سکتی، لیکن جیسے جو آپ کی جس کو کیپ سلیوز کہتے ہیں، وہاں تک وہ پہن سکتی ہے اپنے باپ بھائی کے سامنے. ٹھیک ہے. اسی طرح کانوں کو کھول سکتی ہے، کیونکہ کانوں میں ایئر رنگس پہنتے ہیں. بال کھول سکتی ہے وہ اپنے شوہر، اپنے شوہر کے سامنے تو خیر سب کچھ ہی کھول سکتی ہے، لیکن یہ باپ بھائی، بھانجے، دادا نانا، ان کی بات ہو رہی، چچا تایا وغیرہ کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی نیک دکھا سکتی ہے، کیونکہ نیک پہ نیکلس پہنا جاتا ہے. اس کے علاوہ پائل والی جگہ جہاں پر پاؤں میں پہنتے ہیں، تو تقریباً آدھی پنڈلی تک جو ہے، یعنی کیپریز وہ اپنے گھر میں پہن سکتی ہے. اس میں یہ obviously پوری ٹانگ نہیں کھول سکتی، یعنی گھٹنے تک نہیں کھول سکتی، لیکن کیپریز تک وہ پہن سکتی ہے اپنے باپ بھائی کے سامنے. کپڑا جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، اس کے کروز نہیں نظر آنے چاہیے. اچھا، اب یہ تو پرمیسیبلٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت یہ اس طرح کے کپڑے پہن کے اپنے باپ بھائی کے سامنے گھومنے لگے. یہ پرمیسیبلٹی، پرمیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ جگہ وہ کھول سکتی ہے، لیکن اس میں اپنا کلچرل اسپیکٹ بھی آپ رکھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں باپ بھائی کے سامنے پورے کپڑے شلوار قمیص پہن کے گھومنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے جو ہے نا وہ کیپریز پہن کے گھومنا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر سعدیہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کی جو اپنے گھر کی رکھ رکھاؤ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے. لیکن آپ اپنے حالات اور اپنے ماحول کے حساب سے باپ بھائی کے سامنے جو بھی کپڑے پہننا چاہتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کھولنا جائز نہیں ہے. اور یہ پرمیسیبل ہے، آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے بال وغیرہ آپ کھول سکتے ہیں. اچھا، عورت کا عورت سے کیا پردہ ہے؟ عورت کا عورت سے اسٹرکٹ جو پردہ ہے وہ ناف سے گھٹنے تک کا ایریا ہے، جو عورت کسی دوسری عورت کو سوائے کسی میڈیکل کیس کے، جیسے ڈلیوری ہوتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دکھا سکتی. اسی لیے اگر آپ وہ باڈی ہیئر والا میرا لیکچر سنیں گے تو اس میں جو فل باڈی لیزرز ہیں، فل باڈی ویکسنگ ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو گھٹنے سے ناف کا ایریا، یہ عورت بیوٹیفیکیشن کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے دوسری عورت کو، ایون ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتی. جیسے میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں تو میں فل باڈی لیزرز نہیں کرتی، کیونکہ یہ بیوٹی کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ عورت کا عورت سے پردہ ہے. لیکن اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ فی زمانہ کیونکہ بہت فتنہ بڑھ گیا ہے، تو عورت آئیڈیلی اپنا جو سینہ ہے وہ بھی دوسری عورت سے بچا کے رکھے، کیونکہ ایل جی بی ٹی کیو جو ہے اس نے بڑی زندگی عذاب کی ہوئی ہے سب کی. تو فتنے کا دور ہے، تو یہ نہ ہو کہ عورتیں جو ہیں، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عورتوں کو یہ پرمیشن دے دیں گے تو ایک ٹائم پہ یہ وقت آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل ہی ٹاپ لیس ہو کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیں گی. تو لہٰذا ایک جو شرعی جو اسٹرک عورا ہے، عورت کا عورت سے پردہ، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ہے، سوائے جب تک کوئی آپ کے پاس لیجٹ ریزن نہیں ہے. لیکن نارملی سینے کو بھی عورتیں محفوظ رکھیں، اور سینے سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا جو ہے وہ دوسری عورت کو نہ دکھائیں. ٹھیک ہے. اس میں فردر ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم کریں گے. ادروائز پھر ہم یہ سطر کو ہی پڑھتے رہ جائیں گے، باقی رہ جائیں گی چیزیں. تو آئی ہوپ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہے. 163 نمبر حدیث پہ ہم آ جاتے ہیں. 163 نمبر حدیث ہے ہمارے پاس. اچھا، اب یہ ہم نا سطر کو ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو خمار والی تھی وہ بھی کورنگ اورا تھی، اور یہ پچھلی جینٹس والی تھی. اب یہ ام سلمہ والی بھی ہم ابھی سطر کو ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی عورت تیبن کے بغیر بغیر محض کرتے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کوئی عورت تہمت کے بغیر محض کرتے اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرتا اگر اتنا لمبا ہو کہ قدم کی پشت تک پہنچ جائے تو یہ جائز ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ائمہ نے اسے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں موقوف حدیث ہے. موقوف حدیث کیا ہوتی ہے کہ وہ صحابی کا قول ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ وہ نہیں پہنچی. لیکن اس میں ایک چیز آپ نے سمجھنی یہ ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ پاؤں کا ڈھکنا ثابت ہو جائے گا اس حدیث سے، جو کہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ حنفی فقہ کے اندر عورتیں جو ہم سب کانٹیننٹ میں ہم بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پاؤں نہیں ڈھکتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ حدیث پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پاؤں ڈھکنا شروع کر دینے ہیں، کیونکہ نماز انویلڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اب چکر یہ ہے کہ جب یہ آپ نارملی کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، تو وہ آگے سے آپ کو ایک لے مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو موقوف ہے،
یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے. اگر آپ اس کا اسٹیٹس بھی چیک کریں گے تو آپ کو یہ موقوف اسٹیٹس پہ ملتی ہے حدیث. لیکن امپورٹنٹ بات یہ سمجھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ صحابیہ تھیں اور امہات المومنین میں سے تھیں. ٹھیک ہے. اب امہات المومنین جو ہیں وہ اپنی رائے کا، اپنے اجتہاد کا اظہار نہیں کر رہی کہ مجھے لگتا ہے کہ عورت کے پاؤں ڈھکے ہونے چاہیے. وہ ایک بات بتا رہی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا. ٹھیک ہے. تو آلدو کہ یہ حدیث صحابی کا کال ہے، لیکن کیونکہ وہ صحابہ کرام اور اسپیشلی امہات المومنین میں سے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ نبی کے اوپر اتنی بڑی کوئی تہمت نہیں لگا سکتی یا ان کے بہاف پہ جھوٹ نہیں بول سکتی. تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. دوسری چیز یہ کہ یہ ان کا اجتہاد نہیں ہے، یہ ان کی پرسنل ریزننگ نہیں ہے. وہ ایک بات بتا رہی ہیں، جیسے لیٹس اسیوم آپ میں سے کوئی اپنے میاں کے ساتھ بیٹھا ہو اور آپ نے ایک سوال پوچھا اور میاں نے جواب دیا. اب وہ اگر آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں تو آپ اس میں جھوٹ نہیں بول رہے، یا آپ کے بچے یہ نہیں کہیں گے کہ ابو نے ہمیں ڈائریکٹ تو نہیں کہا. ٹھیک ہے. کیونکہ اماں جو ہیں وہ ابا سے پوچھ کے ہی بات بتا رہی ہیں نا، اور اماں جو ہیں سچ بتا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے میری ماں جھوٹ نہیں بولتی. سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی ماں آپ کو کوئی چیز بتا رہی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں امی لگتا ہے جھوٹ بول رہی ہیں، ابو نے ایسا نہیں کہا ہوگا. سو لہٰذا جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں یہ جو بات بتا رہی ہیں، یہ انہوں نے اپنی پرسنل کوئی آبزرویشن نہیں بتائی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا موقوف ہونا اس کا سٹیٹس ہے ایز اے حدیث، لیکن اس کی رولنگ جو ہے وہ مرفوع کے لیول پہ ہوگی. مرفوع رولنگ کیا ہے کہ مطلب یہ صحیح حدیث ہے. بیسیکلی صحیح سے مراد یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو ام سلمہ ہم تک پہنچا رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کپڑے کی ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوتی ہیں عربک میں، وہ سمجھ لیں، کیونکہ اس میں اگر کنفیوژن ہوتی ہے تو لوگ جو ٹرانسلیشن ہے اس کو مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو خمار والی ہم نے حدیث پیچھے پڑھی تھی، اس میں کسی نے مجھے، بڑی کلوز میری کوئی جاننے والی تھی، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ قرآن میں تو یا حدیث میں کہیں پر حجاب کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ حجاب کے ورڈ تو یوز ہی نہیں ہوا، وہ تو خمار کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو جس کو عربک ہی نہیں پتا وہ خمار کو کچھ اور پتہ نہیں سمجھتا رہا ہے اور وہ حجاب 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 ورڈ ڈھونڈتا رہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ ورڈز کا مطلب ضرور پتا ہونا چاہیے. اچھا، پہلا جو ورڈ ہے وہ سوب کہا جاتا ہے، تھوب یا ثوب کہا جاتا ہے سا کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا، یہ عربک میں ورڈ ہے کہ یہ کھلا کپڑا، لارج پیس آف فیبرک ہے، کھلا کپڑا. ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے آئیڈیلی، جو لفظی مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عورت اور مرد دونوں کے کیس میں کھلا کپڑا جو ہے اس کو ثوب کہا جاتا ہے. دوسرا جو ورڈ ہے وہ ازار ہے. ازار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے کا گارمنٹ جو کمر سے نیچے پہنا جائے. اب اس میں وہ شلوار بھی ہو سکتا ہے، وہ اسکرٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹراؤزر بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوتی بھی ہو سکتی ہے، وہ پجامہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ردا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اوپر والا گارمنٹ ہے، یعنی قمیض ہو گئی، ٹاپ ہو گئی، شرٹ ہو گئی، بلاؤز ہو گیا، یہ اپر گارمنٹ ہوتا ہے ردا. اس کے بعد چوتھی چیز ہے درا. درا جو ہے یہ کہا جاتا ہے جیسے لوز ابایا ٹائپ گارمنٹ، جو کہ نارملی نہیں پہنا جاتا، یعنی خاص، یعنی آپ قمیض کو نہیں کہہ سکتے درا. درا جو ہے وہ ایک ابایا ٹائپ لوز گارمنٹ ہے جو کہ نارملی نہیں پہنا جاتا. یہ مطلب کسی خاص چیز کے لیے ہر وقت پہن کے گھومنے والا چیز نہیں ہے، آپ سمجھیں. یعنی قمیض کی کیٹیگری میں نہیں آتا یہ. عام الفاظ میں اگر سمجھیں آپ تو جبہ یا ابایا جو ہے اس کو درا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی عربی آپ دیکھیں تو عربی میں وہ درا پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ردا یا اظہار یا ثوب یا یہ نہیں پوچھ رہی، درا کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابائے کی بات ہو رہی ہے، جبے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو اس حدیث سے آگے ہم رولنگ دیکھتے ہیں، لیکن جو اس میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ عورتوں کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ عورت ایک کرتے میں، یعنی اوپر سے خمار تو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھ لیا تھا نا، یہ حدیث ہمیں لوور حصے کی سٹوری سنا رہی ہے کہ لوور والا پورشن عورت کا کیسا ہونا چاہیے نماز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن جو اس کا ڈریس ہے وہ اس کی پاؤں کی اوپر والی سائڈ، یعنی جو اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں یا ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کے جو ناخن ہیں اور جو پاؤں ہے وہ اوپر والی سائڈ کور، یعنی جو تلوے ہیں اس کو چھوڑ کے پاؤں کی اوپر سائڈ تک وہ کرتا پہنچنا چاہیے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو نماز میں پاؤں کور کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کور کرنا ضروری نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ٹخنوں تک اگر عورت کا کرتا پہنچ رہا ہے تو پاؤں کھلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی پاؤں مینشن کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں مختلف دوسری احادیث ملتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا جو کپڑا ہے،
जो लोअर गारमेंट है या अबाया है उसको अपने जो है ना एक बालिश लंबा रखे। एक बालिश लंबा रखे तो साहबिया कराम जो थी उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह फिर जब वो घर से बाहर जाएगी तो नजासत उसको लगेगी जैसे सड़क पे, या मिट्टी जो बाकी इर्द गिर्द जाएगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जब वो आगे चलेगी तो जो मिट्टी पीछे से आएगी वो मिट्टी उस अगर कुछ लग भी गया उसके अबाए पे, उसके कपड़े पे, तो वो मिट्टी उसको पाक कर देगी। लिहाजा औरतों को पाँव कवर करना मस्ट है, नमाज के अंदर भी नमाज के बाहर भी। यानी औरत के पाँव जो हैं, स्पेशली ऊपर वाला एरिया, वो उसका सतर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि अब जो हम इतनी नगों वाली चप्पलें खरीदते हैं और फिर हम मैनी पेडी करा के लाल रंग की नेल पॉलिश पाँव में लगा के और फिर खूबसूरत से पाँव तैयार करके, और अबाया जो है वो हमारे टखनों तक होता है और नीचे से पाँव खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। तो मर्दों में एक कैटेगरी होती है फीट फेटिश मेल्स, वो पाँव की खूबसूरती से पूरी औरत का हिसाब लगा लेते हैं कि औरत के पाँव ऐसे हैं तो ये औरत अंदर से कैसे होगी। तो इसलिए इस्लाम ने हमें ऐसे मर्दों से बचाने के लिए औरत को पाँव ढकने का भी हुक्म दिया है। ठीक है। अब ये जो सवाल है उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, ये उम्मे सलमा जो है वो पूछना ही चाहती थी कि अगर कोई औरत, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है कि बच्चियां पूछती हैं कि अगर हमने सिर्फ अबाया पहन लिया और नीचे अंदर हमने कुछ नहीं पहना हुआ, कोई हमने पेंटी या ब्रा नहीं पहनी हुई, तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यानी उस ज़माने में इतनी कैटेगरी लोगों के पास कपड़ों की होती नहीं थी कि अंडर गारमेंट्स अलग हों और उसके बाद वेस्ट अलग हो और फिर टॉप अलग हो और बॉटम अलग हो और उसके ऊपर वो नमाज की चादर भी पहने। वो बेचारों के पास एक दो कपड़े होते थे, वो उसी के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते थे। सो क्वेश्चनर जो है वो ये पूछना चाह रही है कि अगर अंदर कुछ ना पहना हो और सिर्फ खिमार तो हमने पहले पढ़ लिया, और सिर्फ जो दिरा है, दिरा क्या है, अबाया, वो अगर उसने पहना हुआ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको दिरा को इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट करने में कुर्ता कर दिया, लेकिन कुर्ता जो है वो रिदा वाली कैटेगरी में, कमीज वाली कैटेगरी में आएगा। तो दिरा जो है वो अबाए की बात हो रही है। ठीक है। सो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो इतना लंबा हो कि उसके पाँव की पुश्त कवर कर ले, यानी उसके नेल्स और जो पाँव की अपर पार्ट है वो कवर होना चाहिए। सिर्फ तलवे जो है नीचे वाला हिस्सा, ये ऑब्वियसली जब वो खड़ी होगी तो फिर तो नहीं नजर आएंगे, जब वो सजदे में जाएगी तो फिर, लेकिन जब सजदे में जाएगी तो अबाया पीछे से उसको कवर कर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हमें ये पता चलती है कि अबाया जो है वो ऊंचा नहीं होना चाहिए। अबाया आपका जो है वो पाँव कवर करने चाहिए आपके। ठीक है। और अगर आपका अबाया जो है नमाज का, वो नमाज का और घर से बाहर जाते हुए भी दोनों केस में, तो पाँव नहीं खुले होने चाहिए। लेकिन अगर पाँव खुले हैं, लेट्स अज्यूम कि आपने खरीदा था, अब आज आपने क्लास पढ़ लिया, अब आप उसमें पट्टी लगवा के उसको लंबा तो नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या करें कि मोजे पहने नमाज के अंदर। अगर वो छोटा है अभी आपका फिलहाल, अगली जो बनवाएं वो तो फिर एक दो इंच उसको लंबा रखें अबाई को। लेकिन जो अगर जो हैं आपके, अगर वो कवर नहीं करते तो फिर मोजे पहन लें। ठीक है। और मोजे सी थ्रू नहीं होने चाहिए, स्किन सॉक्स नहीं पहनने आपने, लाइक सी थ्रू नहीं हो, पतले हों लेकिन नज़र मतलब वो स्किन सॉक्स नहीं हो। तीसरी जो चौथी रूलिंग इसमें से ये है कि जो आपने अबाया भी पहनना है, अबाया के अलावा नमाज वाली चादर भी हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा शायद पाकिस्तान में, तो हमने ऑनलाइन बहुत, मैंने खुद भी खरीदी हुई है। नमाज की चादरें बड़ी अच्छी खूबसूरत आई हुई हैं, वो ए लाइन उसकी कटिंग है और वो लंबा सा आप सर पे पहनते हैं और सर पे से वो बस उसमें से मुंह निकाल लें आप, और उसमें बाजुओं की जगह बनी हुई है, खुले खुले बाजू हैं, आगे पतली सी इलास्टिक है ताकि बाजू ऊपर ना चढ़े, और वो ए लाइन बड़ा खुला सा, वो बड़ी अच्छी सी लॉन का, सॉरी क्लास के बीच में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन वो पूरे जो है ना टखनों तक आती है चादर। तो अगर किसी कोई थोड़ी लंबी बनवाना चाहे तो वो लंबी पाँव तक बनवा ले, अगर टखनों तक वाली भी है तो उसके साथ सॉक्स पहन सकता है। सो ये जो है खुली होनी चाहिए, ये फिटिंग ना हो। यानी कुछ खवातीन जो है मैंने अनफॉर्चुनेटली देखी है कि वो अबाया भी जो पहनती हैं, वो अबाया पहन के भी वो बरहना होती हैं, क्योंकि उनका अबाया हर जगह से इतना फंसा हुआ होता है कि मैं कहती हूँ इन्होंने अबाया पहना क्यों है। या वो अबाया पहन के उसके बाद कमर पे बेल्ट लगा लेती हैं, तो सीना अलग हो जाता है, हिप्स अलग हो जाते हैं, कमर जो है उनकी वो 30 इंच, 26 इंच, 28 इंच की अलग नज़र आ रही होती है। तो ये जो है ना मजाक उड़ाना है बेसिकली, ये आप पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है और ये अबाया भी नहीं है। ठीक हो गया। सो इसमें जो है वो हदीस वही मैंने आपको बताई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई थी वो औरतें जो कि जहन्नुम में जलाई जा रही थी, उनको सज़ा मिल रही थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की वो औरतें थी जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। तो ये बेसिकली मुसलमान औरतों की बात हो रही थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरतें थीं जो कपड़े पहने होने के बावजूद बरहना थीं, ड्रेस्ड येट नेकेड। तो ये वो औरतें हैं जो या तो कपड़े पहनती ही छोटे हैं, या ये वो औरतें हैं जो कपड़े बहुत फिटिंग वाले पहनती हैं, ठीक है, जिप लगवा के, प्लीट्स डलवा के, और चेस्ट पे अलग और एक तो दर्जी को बेहयाई इसमें भी है कि दर्जी को आप नाप दे रहे होते हैं, सीना इतना है, कमर इतनी है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि या फिर कपड़ा जो है ना वो सी थ्रू होता है,
ऑर्गेन्जा की स्लीव्स होंगी, अंदर लाइनिंग नहीं लगी होगी, या टिशू की स्लीव्स होंगी, या शिफॉन की स्लीव्स होंगी, या सी थ्रू जॉर्जेट की स्लीव्स होंगी, ठीक है, या गला बड़ा होगा तो उसमें लाइनिंग नहीं लगी होगी, पीछे से बैकलेस वाली फीलिंग आ रही होगी, पीछे लाइनिंग पूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी औरतें हैं, यानी हमें बचना है इनसे, बिकॉज अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरतें दिखाई थी जहन्नुम में जलती हुई। तो ऐसी औरत जो ऐसे कपड़े पहनती है वो डेड श्योर है कि उसने जन्नत का एक फेरा तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को जहन्नुम में देख लिया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक और क्वालिटी ये बताई कि ये वो औरतें हैं जो खुद भी ईवल शर की तरफ माइल होती हैं और दूसरों को भी माइल करती हैं। तो ये वो औरतें हैं जो खुद भी बरहना फैशन करती हैं और अपनी बेटियों को, अपनी सहेलियों को, अपने इर्द गिर्द की औरतों को भी माइल करती हैं कि वो इस तरह के कपड़े पहने, और मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं अपनी जीनत दिखा के, ठीक है। तो मतलब मेरी सिंपल सी लॉजिक ये होती है कि इवन जब मैंने हिजाब और नकाब शुरू किया था, तो मैंने अपने आप से, अपने ज़मीर से ये सवाल पूछा था कि मुझे क्या चीज़ है जो रोक रही है हिजाब या नकाब करने से। तो मेरे अपने अंदर से जो सच जवाब आया था, क्योंकि देखें, औरत का औरत औरत हम लड़कियां अगर बैठी होंगी तो हम तो अपने बाल खोल के अपनी स्ट्रीकिंग और रिबॉन्डिंग और चीज़ें दिखा सकते हैं ना। औरत को अपना जो मेकअप दिखाना या बाल खोल के दिखाना तो मना नहीं है। मना किससे? ना महरम मर्द से। तो जो चीज़ हमें रोक रही होती है वो बेसिकली ये होता है कि एक तो कहीं ना कहीं हमारे अपने दिल में शैतान होता है कि हमें अच्छा लगता है नामहरम मर्दों की नज़रें अपने ऊपर पड़ते देखना। ये हम में से कोई औरत माने या माने ना माने, लेकिन अपने ज़मीर में हम सबको पता होता है कि जिनको भी झिझक होती है हिजाब की, नकाब की, उनका मसला ये होता है कि वो, क्योंकि महरमों को भी वो दिखा सकती हैं और वो अपनी सहेलियों को भी दिखा सकती हैं, तो पीछे बचा कौन? ना महरम। तो ये बेसिकली सारी जीनत का जो गेम होता है ये ना महरम के लिए होता है। और कहीं ना कहीं इसमें पीयर प्रेशर होता है अपने इर्द गिर्द की औरतों का, क्योंकि ना मेरा मर्द तो आपको आके आके नहीं कहेगा ना कि बहन जी आपने क्यों नकाब ओढ़ा हुआ है। तो अपने इर्द गिर्द की औरतें जो हैं वो पीयर प्रेशर, तो ये वही औरतें हैं जो आपको पीयर प्रेशर दे रही है ना, ये वो औरतें हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खुद भी शर की तरफ माइल होती हैं, खुद भी बेशरम होती हैं और दूसरों को भी शर की तरफ माइल करती हैं। और ऐसी औरतें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमें ऐसी औरत कभी ना बनाए जो हम खुद भी शर करें और हम दूसरों को भी खींचें उसकी तरफ। तो ये वो औरतें हैं जो जहन्नुम में मस्ट जाएंगी। अब वो कितनी देर के लिए जाएंगी वो अल्लाह बेहतर जानता है, बट उनका टिकट जहन्नुम का कटना मस्ट है जो ये वाली हरकतें करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो इसलिए नमाज के लिए आउटर गारमेंट ज़रूरी है। शलवार कमीज़ में नमाजें ना पढ़ें, उसकी रीज़न ये है कि हमारे अक्सर ख़वातीन के चौक जो है ना वो ऊपर तक खुले होते हैं, टाइट्स पहनी होती हैं, ट्राउजर्स पहने होते हैं। जब आप सजदा करते हैं तो आपके पीछे से पूरा हिप्स, बेशक आप घर में अकेले नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंसान को अल्लाह ताला से शर्म करनी चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला और नबी ने भी दिरा का ये जो वर्ड है, ये इसीलिए मैंने आपको अरबी में समझाया है कि हिप्स जो हैं वो कर्व्स नज़र आ रहे होते हैं। औरतों के चौक होते हैं, पेट तक खुल जाता है, कभी कभी इतने ऊंचे चौक होते हैं, तो इसलिए आउटर गारमेंट। और दूसरी बात ये कि देखें, आपने जब भी नमाज पढ़ने खड़ा होना है तो आपने ये देखना है कि यही जो कपड़े हैं ये मैंने बाहर भी पहन के, अगर मुझे कहीं भी नमाज पढ़नी है, आपने नमाज के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखे होते। आप अगर बाहर जा रही हैं और कहीं पर नमाज का वक्त आ गया तो आप वहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगी ना। ऐसा तो नहीं करेंगी कि आप अपने बैग में से एक अबाया निकालेंगी और एक नमाज की चादर निकालेंगी और फिर वहाँ खड़े होकर वो पहन के नमाज पढ़ना शुरू करेंगी। तो औरत ने जो आउटर गारमेंट बाहर पहन के जाना है, एग्जैक्टली उसी तरह उसको घर के अंदर भी नमाज अदा करनी है, क्योंकि नमाज, घर के अंदर की नमाज के कपड़े और घर की बाहर की नमाज के कपड़े अलग अलग नहीं होंगे। नमाज के कपड़े नमाज के कपड़े हैं, वो चाहे आप घर के अंदर पढ़ रही हैं चाहे आप घर के बाहर पढ़ रही हैं, दोनों जगह आपको सेम तरह के कपड़े पहन के पढ़ने हैं। और घर के बाहर जाने के लिए हमें पता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान के अंदर कि औरत जब बाहर निकले तो वो जिलबाब पहने। तो जिलबाब क्या है? आउटर गारमेंट है। तो आप अपने लिए कोई लूज सा अबाया रख लें, या पाकिस्तान इंडिया में तो आई एम श्योर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, बड़ी प्यारी नमाज की चादरें आई हुई हैं, वो पहने और बिल्कुल केयर फ्री हो जाए। नीचे उसके कुछ पहना ना पहने कोई मसला नहीं है, हर जगह से हवा जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया। 160। आई होप कि ये आपको पाँव वाली हदीस सब समझ आ गई। अब आप में से कोई भी जो सुन रहा है, जो अभी सुन रहा है, लाइव सुन रहा है, रिकॉर्डिंग सुने, बाद में 10 साल 20 साल बाद सुने, अगर आप पाँव नहीं ढकती, पाँव ढकना शुरू कर दें नमाज में। अदरवाइज़ ये लेक्चर सुनने के बाद, इस हदीस को जानने के बाद अगर आप पाँव नहीं ढकेंगी, आपकी पुरानी नमाजें तो चलें, इग्नोरेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, लेकिन आज के बाद अगर आप नहीं कवर करेंगी तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक हो गया। 164 नंबर हदीस पे हम आ जाते हैं। आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक तारीक और अंधेरी रात में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। किबले के रुख शनाख्त करना हम पर दुश्वार और मुश्किल हो गया। हमने अंदाज़न किबले का रुख मुतय्यन करके नमाज पढ़ ली। जब आफताब तुलू हुआ तो मालूम हुआ कि हमने तो गैर किबले की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी थी।
بس پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت پھر اس کا ترجمہ دیا ہے کہ پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ویسے تو ضعیف ہے لیکن دوسری اور چینز کے ساتھ یہ صحیح ثابت ہے کہ ایسا انسیڈنس ہوا تھا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس حدیث کے اندر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ کہیں پر ٹریول کر رہے تھے، اور وہاں پر اندھیرا بہت زیادہ تھا، رات میں ان کو قبلے کی ڈائریکشن نہیں سمجھ آئی، تو انہوں نے اندازے سے قبلہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی اس کے حساب سے نماز ادا کر لی، اور جب صبح اٹھے اور سورج نکلا تو پتہ چلا کہ غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ہمیں جو حدیث سے ملتی ہے رولنگ وہ یہ ملتی ہے کہ نماز کی ایک اور شرط، یعنی پچھلی جو 3 حدیثیں تھیں وہ سطر کے بارے میں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہماری اگلی شرط آ گئی کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کو فیس کرنا نماز کے لیے فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو عربک ہے اس میں ورڈ یوز ہوا ہے جس میں وجہ اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات ہوئی ہے۔ عربی میں تو اوبیسلی ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اردو میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے موجود، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو ٹرانسلیشن میں کر دیا ہے۔ فیس آف اللہ جب ہم انگلش میں یا عربک میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہم کہہ رہے ہیں، بیسیکلی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف، ہر ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، کیونکہ یہ جو پوری کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کریشن ہے، اور ہر ڈائریکشن اللہ کو ہی بلونگ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے ہر ڈائریکشن۔ اس میں امپورٹنٹ ابھی رولنگ میں آپ کو آگے پڑھاتی ہوں، اس میں ایک اور چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ جو فرض صلاح ہے اس کے اندر مینڈیٹری ہے قبلہ کو فیس کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر فرض صلاح نہیں ہو سکتی، لیکن جو والنٹری صلاح ہے، چاہے نفل ہے چاہے سنت ہے، اس کے اندر تھوڑی سی لینینسی ہے، اس کے اندر قبلے کو فیس کرنا ریکمینڈڈ ہے، لیکن اس کی رولنگز میں اب آپ کو آگے یہ پڑھا دیتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر کسی کو نہیں پتا ڈائریکشن تو اپنی بیسٹ ٹرائی کریں کہ یا تو فون کے اوپر ہمارے پاس قبلہ ایپس ہیں اس پہ دیکھیں، کسی سے وہاں کوئی نیٹو لوکل ہے، کوئی بندہ ہے، اس سے پوچھیں۔ آپ اکثر جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو آپ قبلے کی ڈائریکشن چھت پہ یا کہیں نہ کہیں مارکر لگا ہوتا ہے، لیکن اپنی پوری بیسٹ ایبلٹی کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ جان سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر پوری طرح ٹرائی کرنے کے باوجود بھی آپ نے اپنا حساب لگایا، جتنی آپ کوشش کر سکتے تھے کسی سے پوچھنے کا، کسی سے فون پہ پوچھنے کا، کوئی اگر سورج یا کوئی آپ کو نارتھ اسٹار پول اسٹار نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے میتھمیٹک لگا کے، اپنا سائنس لگا کے چیک کرنے کا، اگر آپ نے پوری طرح سے کوشش کی اور اس کے باوجود بھی غلطی ہو گئی، یعنی بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی آپ کی انٹینشنز جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ نے محنت کی تھی لیکن آپ سے غلطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈیورنگ نماز، لیٹس ازیوم کہ آپ کسی کے گھر گئے اور وہاں گھر پہ کوئی ہے نہیں، آپ نے کہا اچھا میں نماز پڑھ لوں، اب آپ کا جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے انٹرنیٹ بھی بند کیا ہوا ہے اور آپ کو قبلے کی بھی نہیں سمجھ آ رہی، فون بھی بند ہے، کوئی سگنل نہیں آ رہا، وائی فائی نہیں آ رہا، تو اب آپ نے اندازے سے حساب لگایا کہ اچھا میرے خیال ہے کہ یہ ادھر سورج ادھر ہے تو مجھے ادھر پڑھ لینی چاہیے، اور ابھی آپ نماز کے مڈ میں ہیں، 2 رکعت 3 رکعت آپ نے پڑھی اور پیچھے سے آنٹی آ گئی اپنے گھر میں، اور آنٹی نے پیچھے سے آپ کو آواز لگائی کہ بیٹا قبلہ جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ پہ ہے، آپ الٹے ہاتھ پہ پڑھ رہی ہیں، تو امیجیٹلی آپ کیا کریں گی، نماز پڑھتے پڑھتے ہی اپنی ڈائریکشن سیدھے ہاتھ پہ موڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جب قبلے کی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی تو جو صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کو نماز کے دوران ہی اعلان کیا گیا کہ قبلہ جو ہے وہ اب کعبہ بنا دیا گیا ہے، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ موڑ لیا۔ سو لہٰذا اگر آپ کو پیچھے سے کوئی آ کے بتا دیتا ہے جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ اپنا جو جتنا آپ کو obviously اگر وہ پیچھے سے آ کے آپ کو بتا رہے کہ رائٹ سائڈ پہ، تو آپ اپنا ڈائریکشن موڑ لیں۔ اگر آپ نے پوری طرح کوشش کی جاننے کی اپنی ایمانداری کے ساتھ، پھر بھی غلط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی آپ نے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا، تو پھر آپ کی نماز ویلڈ ہے کیونکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ لیکن اگر آپ نے پوری کوشش نہیں کی اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کے سوچا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ پہ، اور کوئی زحمت نہیں کی انویسٹیگیشن کرنے کی، اس کیس میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں کسی نے بتایا کہ نہیں بھائی تم 180 ڈگری اپوزٹ پہ نماز پڑھ کے کھڑی ہو گئی ہو، اس کیس میں کیونکہ آپ نے اپنی کوشش نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کیس میں پھر آپ کو اپنی نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی، جس نے آ کے بتایا کہ بھائی اگر ٹائم ہے، یعنی اگر ٹائم ختم ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اگر ٹائم ہے اور آپ نے زحمت نہیں کی تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی اور پھر آپ نے نماز پڑھ لی اور کسی نے بعد میں آ کے بتایا اور ابھی ٹائم ہے، تو پھر آپ اپنی صحیح قبلے کی ڈائریکشن میں نماز ادا کریں دوبارہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ اس آیت یا اس حدیث کے ساتھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آپ موو کر کے پڑھ لیں تو اللہ شاید ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے عقیدہ کی، کہ جنرلی بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، نارمل اکثر لوگوں سے، تو وہ ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو یہ ایک غلط
عقیدہ ہے، یہ ایک رانگ بلیف ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تین کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. یا تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ نو ویئر. تو یہ جو نو ویئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو، اللہ تعالیٰ کے ہونے کو ڈینائی کر رہے ہیں، رب کو ڈینائی کر رہے ہیں، جو کہ ایتھیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو ہمارے پاس آپشن یہ ہوگی کہ ویئر از اللہ کے جواب میں کہ اللہ از نو ویئر، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ جو ہمارے پاس جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ از سم ویئر، یا تو نو ویئر ہوگا یا سم ویئر ہوگا. اب نو ویئر والا تو ہم نے ہٹا دیا کہ وہ تو ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو سیکنڈ آپشن، سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ از سم ویئر. اب سم ویئر کا جواب ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب دیکھیں آپ، فطرتاً جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا جس کو بہت زیادہ کچھ نہ پتا ہو، تو اس کو کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو وہ اوپر کی طرف دیکھے گا، وہ ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے گا. یا کوئی افریقہ کے سب سے دقیانوس ترین جنگل میں جا کے بھی اگر آپ کسی افریقی جنگلی سے پوچھیں گے نا کہ جو تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ کدھر ہے، تو وہ اوپر کی طرف دیکھے گا. یہ فطرت ہے، کیونکہ جو کریٹر ہے یا جو رب ہے اس کی فیل ہی جو ہے وہ ہائی اور اوپر کی، مطلب اپورڈ کی طرف آتی ہے. یعنی کوئی بھی، کسی بھی جو اللہ تعالیٰ کو یا رب کو مانتا ہے کسی بھی ریلیجن کا، وہ زمین کے اندر نیچے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ کے اپنے رب کو نہیں پکارے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ. اور جب ہم اسلامک اس میں ہسٹری ڈیٹیل دیکھتے ہیں حدیث وغیرہ میں، تو اللہ تعالیٰ اور قرآن کے اندر بھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہائی ابو ہے، مطلب اوپر ہے، ابو دا سیون ہیون، ابو ہز کریشن. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. اور پلس یہ کہ جیسے ہم اسراء والمعراج کا جو واقعہ دیکھتے ہیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف گئے. ٹھیک ہے، اور جب ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، جو قرآن نازل ہونے کا، تو نازل چیز جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہوتی ہے، نیچے سے زمین میں سے نہیں اگتی، اس کو نازل نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا. تو سیکنڈ آپشن تو یہ ہے کہ ہم ویئر از اللہ کا جواب میں نو ویئر اور سم ویئر. اور تیسری جو آپشن، جو کہ میجورٹی لوگ جن کی نالج نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ایوری ویئر. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ٹوائلٹ میں بھی ہے؟ اعوذ باللہ. یا اللہ تعالیٰ بتوں کے اندر بھی ہے؟ اعوذ باللہ. یا اللہ تعالیٰ خدا نہ، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، پگس کے اندر ہے؟ اعوذ باللہ. نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ خالق اپنی مخلوق کے اندر نہیں آ سکتا. کبھی فرصت ملی تو انشاءاللہ ہم دوسری آیتیں بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریک سے زیادہ قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہی ہے. یہ صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ دل کے اندر نہیں ہے. اس کو ہم انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے عقیدے کو. لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، ابو ہز کریشن ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، خالق مخلوق کے اندر نہیں آ سکتا، کبھی بھی یاد رکھیے گا. ادروائز اگر آپ یہ فلسفی دیں گے کہ خالق جو ہے وہ مخلوق کے اندر آ گیا، تو پھر تو ہندو جو درختوں کو پوجتے ہیں اور ہاتھی کو پوجتے ہیں، پھر وہ تو جسٹیفائی ہو گیا نا. وہ تو کہیں گے کہ خالق مخلوق کے اندر ہے، تو ہم تو خالق کو پوج رہے ہیں جو کہ مخلوق کے اندر ہے. تو پھر تو جو صوفیوں کے درباروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ویلڈ ہو جائے گی چیز. اور جو لوگ زندہ اپنے جو صوفی بزرگ ہیں اور گدی نشین ہیں ان کو جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ویلڈ ہو جائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ عقیدے کا کانسیپٹ ہے. انشاءاللہ اس کو پھر کبھی کسی کلاس میں ڈسکس کریں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو قبلہ ہے اس کی ڈائریکشن دیکھنا بہت ضروری ہے. اگلی حدیث بھی ہماری اسی سے ریلیٹڈ ہے. حدیث نمبر 165. 165 نمبر حدیث جو ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے. ترمذی نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کو قوی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں، اس کو پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بتائی جا رہی ہے جو کہ کعبہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. یعنی جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب ہم سعودیہ میں مکہ کے حرم میں بیٹھ کے کلاس نہیں اٹینڈ کر رہے. جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو جہاں، مطلب وہ جو سرکمفرنس میں اس کی کعبہ کی ڈائریکشن ہوگی، یعنی جو ان کو نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے. اب میں اور آپ جو اتنے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے، کیونکہ ابھی میں اس کی رولنگ بھی 3 پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو کلیئر کرتی ہوں. لیکن پہلی چیز تو یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ہے جو کہ کعبہ سے دور ہیں، جو اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ بے شک وہاں پر مکہ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، لیکن آبویسلی وہ کعبہ کو سامنے ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے. لیکن آبویسلی جو جتنا دور ہوتا جائے گا کنٹری وائز، جو امریکہ میں بیٹھا ہے یا یورپ میں بیٹھا ہے، تو یہ حدیث ان کے لیے. دوسری چیز یہ کہ یہ حدیث کہی گئی تھی مدینہ کے لوگوں کے لیے. تو مدینہ جو ہے وہ مکہ کے نارتھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص مدینہ میں کھڑا ہوگا تو مکہ اس کے ساؤتھ میں آ رہا ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایسٹ ہوگا اور اس کے رائٹ سائڈ پہ ویسٹ ہوگا. تو بیسیکلی یہ بتایا مدینہ کے لوگوں کو، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں قبلہ ہے، کیونکہ ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں ساؤتھ ہے نا، کیونکہ مدینہ تو نارتھ میں ہے. تیسری چیز یہ کہ مدینہ کے باہر، یعنی میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں،
اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارے لیے، ہم پاکستان میں فار ایگزامپل بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ ہمیں ویسٹ کی طرف پڑتا ہے. تو ہمارے لیے اگر ہم یہ پاکستان میں بیٹھ کے حدیث اپنے اوپر فٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں جو بھی ڈائریکشن ہے اس میں قبلہ ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ جو ہے وہ اس وقت ویسٹ میں ہے. جو امریکہ میں بیٹھا ہوگا اس کا قبلہ ایسٹ میں ہوگا. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنرل ڈائریکشن دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دور بیٹھے ہیں، جو قبلے کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. اب یہ جو جنرل ڈائریکشن ہے اس حدیث کی، اس میں تین اوپینینز ہیں، میں آپ کو تینوں بتاتی ہوں اور اس میں سے اسٹرانگیسٹ بھی بتاتی ہوں. پہلا اوپینین یہ ہے کہ کوئی بھی، اب کیونکہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم مدینہ کے حساب سے ہی دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں گے تو ایسٹ اور ویسٹ کے بجائے ہم نارتھ اینڈ ساؤتھ لیں گے. تو پہلی اوپینین یہ ہے کہ کوئی بھی جو ڈائریکشن ہے قبلہ، آپ مشرق سے مغرب کے بیچ میں کسی طرف بھی منہ کر کے، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، اب میں بار بار آپ کو یاد دلا رہی ہوں، ہمارے لیے پاکستان میں یہ مشرق اور مغرب نہیں ہوگا، یہ شمال اور جنوب ہوگا. تو اگر آپ کو ویکسٹ اوپینین اس میں یہ ہے کہ شمال اور جنوب جو ہے اس کے بیچ میں کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ ویک اوپینین ہے. جس میں اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ بہت، آپ دیکھیں نا، بہت ہی دور ہے ہم سے، بیچ میں سمندر بھی ہے اور اتنے سارے کنٹریز ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو قبلہ ہے وہ جنرل ڈائریکشن میں، لیکن ڈگری بائی ڈگری ہم اس کو ایکوریٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھ کے تھوڑا سا 1 ڈگری بھی اگر رائٹ لیفٹ موو کریں گے اور اس لائن کو اگر آپ سیدھا ڈرا کریں گے مکہ کی طرف، تو کم سے کم 500 یا 1000 میل کی ڈیویشن ہو جائے گی. تو ہم ڈگری بائی ڈگری نہیں چلتے، ہم ایک جنرل دیتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں، اب جو میرے کمپس ہے وہ مجھے ایک اندازن دکھا دے گی کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن اس سے اگر میں تھوڑی سی رائٹ یا لیفٹ بھی مڑ جاتی ہوں تو قبلہ میری ڈائریکشن وہی ہے، انٹل انلیس کہ میں بالکل ہی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جاؤں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی جو قبلے کی کمپس میں ڈائریکشن آ رہی ہے، جو آپ کے ایپ میں آ رہی ہے، اس سے اگر آپ تھوڑا سا رائٹ لیفٹ، تھوڑے ڈگریز رائٹ لیفٹ بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. کچھ اسکالرز، اور یہ سب سے اتھینٹک اوپینین ہے، کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انچ بائی انچ ہی بالکل ایکوریٹلی قبلے کی طرف ڈائریکشن کرنی ہے، اور وہ ہمارے لیے اتنی دور بیٹھ کے پاسبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اتنی دور میں اگر 1 ڈگری بھی ہل جائیں گے اور وہ لائن آپ ڈرا کریں گے تو وہ مکہ سے نکل کے پتہ نہیں کہاں پیچھے چلی جائے گی. تو اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اندازے سے جو آپ کو ایپ میں شو کر رہا ہے، یا اگر آپ کا کوئی مارکر لگا ہوا ہے قبلے کا تو اس کو فالو کریں، لیکن یہ بالکل انچ بائی انچ پرسکرائب، اگر آپ اپنی ناک کی سیدھ میں لائن ڈرا کریں نقشے پہ، جو کہ پاسبل نہیں ہے ویسے، لیکن چلیں اگر کرتے بھی ہیں تھیوریٹیکلی، تو یہ بالکل جا کے کعبہ کو نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمارے جیسے لوگ جو دور بیٹھے ہیں، ہم نے ایک رفلی اندازن اپنی بیسٹ آف ایبلٹی کے حساب سے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا رائٹ یا لیفٹ ہو جاتا ہے، یا آپ کا جانماز تھوڑا سا ہلکا سا ترچھا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قبلے کو فیس نہیں کیا ہوا، آپ نے اپنی بیسٹ ایبلٹی کے حساب سے کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ حدیث پہ آ جاتے ہیں. کلاس تھوڑی سی ہماری لمبی ہوگی آج، بس اس کو ہم کوئکلی کر لیتے ہیں. نمبر 166 ہے. اچھا ہاں، یہ انہی سے روایت ہے دوبارہ. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے دیکھا ہے. اونٹنی جس طرف بھی رخ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے. بخاری اور مسلم. اور بخاری نے اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے اشارہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، فرض نماز میں ایسا نہ کرتے. اور ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور نماز نفل پڑھنا چاہتے تو ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف موڑ دیتے، اس کے بعد پھر سواری کا رخ جس جانب بھی ہوتا نماز پڑھتے رہتے. اس حدیث کی سند حسن ہے. اب اس حدیث میں ہمیں نفلی نماز کی لینینسی مل رہی ہے کہ نفلی نماز جو ہے اس کے اندر قبلے کی جو پوزیشن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب نفلی نماز میں ہوتے تھے تو وہ اپنی اونٹنی پہ ہی وہ ادا کر لیتے تھے، اور اونٹنی کی اسٹارٹنگ میں جب وہ نماز شروع کرتے تھے، نفلی نماز سنت یا نفل، تو وہ ڈائریکشن قبلے کی طرف کرتے تھے. اور اس کے بعد اوبیسلی اونٹنی تو اپنا سفر کرے گی نا، مطلب آپ نے جس ڈائریکشن میں جانا ہے آپ اسی ڈائریکشن میں جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ونس اسٹارٹ کرنے کے بعد وہ جس ڈائریکشن میں بھی جاتی تھی، قبلے سے اگر ہٹ کے بھی چلی جاتی تھی، تو والنٹری صلاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رائٹ کے اوپر وہ ادا کرتے تھے. تو اس کی کوئکلی ہم رولنگز دیکھ لیتے ہیں. پہلی رولنگ تو یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے اور جو آپ کی سنت نماز ہے وہ آپ اپنی گاڑی، بس یا ٹرین یا پلین یا بحری جہاز اس کے اوپر ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ آبویسلی اگر آپ جو ہے وہ پلین پہ ہیں تو نیچے تو نہیں اتر کے پڑیں گے، تو اس لیے سواری کے اوپر جو آپ کی نفلی نماز ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے. اور جو اسپیشلی پلین ہے، کیونکہ پلین سے اترنا پاسبل نہیں ہے، اسی طرح ٹرین ہے وہ بھی چلی جا رہی ہے، اس سے اترنا بھی پاسبل نہیں ہے، بحری جہاز جو ہے اس سے بھی اترنا پاسبل نہیں ہے. تو ان کے اوپر آپ اپنی فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہاں پانی میں اتر کے تو نماز نہیں ادا کریں گے نا. ٹھیک ہے. سو پہلی چیز یہ کہ والنٹری صلاح جو ہے وہ آپ اپنی اس پہ پڑھ سکتے ہیں.
گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، بس میں پڑھ سکتے ہیں. اور فرض صلاح جو ہے وہ گاڑی بس میں نہیں پڑھی جا سکتی. فرض صلاح کے لیے آپ کو نیچے اتر کے، کیونکہ قیام جو ہے وہ پلر ہے. جو بھی اس کو کرسر کو موو کر رہا ہے پلیز یہ اس کے اوپر نہ کریں تاکہ وہ ریکارڈنگ کے اندر بھی نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ کہ آپ نے فرض نماز جو ہے وہ اپنی قیام کے بغیر، آپ کو پتہ ہے قیام اس کا پلر ہے، تو پلر کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو فرض نماز جو ہے وہ آپ نے اتر کے پڑھنی ہے. مصباح عبداللہ یہ لائنیں بنا رہی ہیں، آپ کا بچہ بنا رہا ہے، جو بھی بنا رہا ہے اس کو پلیز دیکھ لیجئے کیونکہ یہ سلائیڈ بھی خراب ہو رہی ہے. اچھا. سو یہ کہ یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ والنٹری صلاح جو ہے وہ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض صلاح کے لیے آپ کو اپنی کار اور بس سے اترنا پڑے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا پوائنٹ. اگر پلین میں ہیں یا ٹرین میں ہیں تو قبلے کی ڈائریکشن اپنی بیسٹ آف ایبلٹی کے حساب سے اپنے فون پہ سے چیک کر لیں. پلین میں تو فون نہیں چل رہا ہوتا لیکن ٹرین میں چل رہا ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس سے پوچھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں. ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی آپ نے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی انٹینشن دیکھ رہا ہے تو پوچھ لیں، پتہ کر لیں، جتنی سمجھ آ رہی ہے اس کے حساب سے قبلے کی ڈائریکشن دیکھ لیں. قیام میں نے آپ کو بتایا کہ پلر ہے نماز کا. فرض صلاح جو ہے وہ قیام کے بغیر انویلڈ ہوگی انٹل انلیس کہ کوئی معذور ہے یا کوئی ایسی دقت ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ فرض نماز بیٹھ کے یا لیٹ کے ادا کرے گا. لیکن آپ نے فرض نماز جو ہے وہ نہ آپ اپنی گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں نہ آپ بس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اترنا ضروری ہے اور پلس یہ کہ اس میں کھڑا ہونا ضروری ہے. ہاں البتہ اگر آپ پلین میں ہیں، ٹرین میں ہیں یا بحری جہاز میں، جن تینوں سے اترنا مشکل ہے، تو پھر آپ اپنی فرض صلاح اس میں ہی پڑھیں گے. اور اس میں اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ضرور ہوں. اگر کھڑے ہونے کے باوجود آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز انویلڈ ہوگی. اور اگر کچھ ایسی سچویشن ہے کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، بحری جہاز جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے اور آپ پاسبلی اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کھڑکی سے نکل کے باہر پانی میں جا کے گر جائیں گے، تو اس کیس میں پھر آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نفلی نماز جو ہے وہ شروع کریں، اگر آپ گاڑی میں یا بس میں ہیں، اگر پاسبل ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے سٹارٹ کریں اور بعد میں وہ جس ڈائریکشن میں بھی جا رہا ہے جانے دیں. لیکن اگر پاسبل نہیں ہے obviously آپ بس ڈرائیور سے یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ رائٹ موڑو ذرا، میں نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. تو آپ نے جانا جو ہے وہ اسلام آباد ہوگا اور آپ پہنچ پشاور جائیں گے، نہیں بلکہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. سو ڈائریکشن جو ہے وہ آپ نفلی میں کوشش کریں کہ سٹارٹ کے وقت اگر قبلے کی طرف ہو سکتی ہے تو کر لیں، بٹ اگر نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لاسٹ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی رائڈ پہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی سواری پر نہیں ہے، تو پھر قبلے کو فیس کرنا نفلی نماز میں بھی فرض ہو جائے گا. یعنی یہ لینینسی صرف جو ہے وہ ٹریولنگ یا اگر آپ اپنی وہیکل کے اوپر ہیں یا اپنی سواری کے اوپر ہیں، اونٹ تو ہم نہیں یوز کرتے، لیکن اگر ٹرین یا بس وغیرہ پہ ہیں تو پھر آپ نفلی نماز میں قبلے کو اگر گڑبڑ ہو بھی جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر نفلی نماز کے اندر بھی قبلے کو فیس کرنا مینڈیٹری ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اب ہماری کلاس آج کے لیے لمبی ہو گئی ہے، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں جلدی سے. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے چیپٹر کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.